स्टेप नंबर 8, इम्तिहान, सालाना जलसा और जोड़ वगैरह करना। पहला काम, शशमाही और सालाना इम्तिहान की तरतीब बनाना पेश किया जा रहा है। तलबा व तालिबात ने जो कुछ तालीम हासिल की और असातिज़ा ने जो कुछ भी मेहनत की है, उसमें किस कदर तरक्की हुई या फिर कोई कमजोरी तो नहीं रह गई, उसका अंदाजा लगाने और मजीद बेहतरी लाने के लिए दुनिया के तमाम मदारिस, स्कूल और कॉलेज में इम्तहानात होते हैं। इसलिए जरूरी है कि मकतब में भी इसका निजाम बनाया जाए और इम्तिहान लेने का रिवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौरे सहाबा में भी था। लिहाजा साल में बच्चों के 2 इम्तिहान किए जाए, एक शशमाही और दूसरा सालाना। मकतब के इम्तिहान स्कूल के इम्तिहान के साथ न हो, पहले या बाद में हो, ताकि बच्चे पर तालीम का ज्यादा बोझ न पड़े। तलबा को इम्तिहान की पहले से इत्तला के साथ इनामात का भी ऐलान कर दें, ताकि बच्चों में शौक पैदा हो और उसकी तैयारी कर सके। तहरीरी रिटन इम्तिहान स्कूल की छुट्टी के दिन रखे जाएं, ताकि हर तालिबे इल्म सहूलत से इम्तिहान में शरीक हो। शशमाही इम्तिहान सिर्फ तकरीरी ओरल होगा और सालाना इम्तिहान तकरीरी व तहरीरी होगा। शशमाही और सालाना में तकरीरी इम्तिहान अपने अतराफ के मकातिब के मुअल्लिमीन का अदल बदल करके दिलवाए जाएं। इम्तिहान में दर्जा बंदी का ख्याल रखा जाए। अगर कई मुअल्लिम पढ़ाते हो तो एक दर्जे का इम्तिहान एक ही मुम्तहिम के जिम्मे किया जाए। मसलन जिसने दर्जे दोम का इम्तिहान लिया हो वो दूसरे उस्ताद के दर्जे दोम का इम्तिहान ले, ताकि एक दर्जे के नंबरात में बराबरी रहे। तहरीरी और तकरीरी इम्तिहान में मकतब का जिम्मेदार जरूर मौजूद रहे। इम्तिहान के वक्त मुअल्लिम हजरात मुम्तहिन के मुआवनत के लिए इम्तिहान गाह में रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर मसाइल हल हो सके। 0 साल और साल अव्वल के तलबा का तहरीरी इम्तिहान न ले। साल दोम से तमाम जमात का तहरीरी इम्तिहान ले और बालिगान और मस्तूरात का भी तहरीरी इम्तिहान ले। मस्तूरात का इम्तिहान मुअल्लिमा के जरिए हो। सालाना तहरीरी इम्तिहान की ये तरतीब होगी कि सालाना इम्तिहान के 25 पर्चे एक साथ तैयार करके दीनियात वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे या उन पर्चों की गाइड बुक तैयार कर दी जाएगी। मकतब के जिम्मेदार उनमें से कोई एक पर्चा अपनी निगरानी में डाउनलोड करके या गाइड बुक में से पर्चा मुंतखब करके इम्तिहान की तरतीब बनाएं। इम्तिहान की फीस बच्चों से ली जाए, जिसके जरिए इम्तिहान लेने वाले को मुनासिब हदिया दिया जा सके। तहरीरी इम्तिहानात के पर्चे उर्दू के अलावा मकामी जबान में भी हो, ताकि तलबा को सवालात, क्वेश्चन समझने और जवाबात, आंसर लिखने में आसानी हो। तकरीरी इम्तिहान लेने वाला दीनियात निसाब व निज़ाम और तलबा की तालीमी लियाकत से वाकिफ हो, नीज उसे पढ़ाने का तजर्बा भी हो, ताकि बच्चों के सही तालीमी नताइज सामने आ सके। अगर उसको तजुर्बा ना होगा तो वह सही इम्तिहान न ले सकेगा। मुनासिब नंबरात यानी मार्क्स दे, ना कम दे और ना ज्यादा। अगर कोई तालिबे इल्म समझने वाली चीज लफ्ज ब लफ्ज न बोल सके तो नंबरात में कमी न करें, बल्कि खुलासा ही काफी है। मुम्तहिन बच्चे का इम्तिहान लेकर फौरन उस मजमून के नंबरात लिख लें। मुम्तहिन इम्तिहान के बाद मकतब के मुअल्लिम और जिम्मेदार से बच्चों की तालीमी कमजोरी पर मजाकरा भी करें। इम्तिहान प्यार और मोहब्बत के साथ लें। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, गुस्से की हालत में इम्तिहान ना लें। इम्तिहान लेने वाला बच्चों का अच्छी तरह इम्तिहान ले, खाना पूरी ना हो, ताकि तलबा, वालिदैन और असातिज़ा सब मुतमईन हो। इम्तिहान का फायदा। इम्तिहान की वजह से असातिज़ा, तलबा और वालिदैन फिक्रमंद हो जाते हैं। कम और दरमियानी नंबरात हासिल करने वाले बच्चों में आइंदा मेहनत की फिक्र पैदा होती है। बच्चों को पढ़े हुए असबाक याद हो जाते हैं। तलबा की तालीमी तरक्की होती है और आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा और शौक पैदा होता है। इम्तिहान में कामयाब होने से बच्चों का हौसला और एतमाद बढ़ता है। मुअल्लिम की मेहनत का मियार
اور بچوں کی تعلیمی نوعیات والدین اور انتظامیہ کے سامنے آتی ہے، خوبیاں اور خامیاں سامنے آتی ہے، پھر کمزوری کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا کام، نتیجے امتحان کا دن پیش کیا جا رہا ہے۔ امتحان ہو جانے کے بعد تمام طلبہ و طالبات کو نتیجے امتحان دیں اور اس میں دیے گئے کالم کو ضرور بھریں۔ نتیجے امتحان دینے کی ترتیب یہ ہوگی کہ چھٹی کے دن ایک ایک جماعت کے بیچ وائز طلبہ کو بلا کر ان کے والدین کے سامنے ان کا رزلٹ دیں اور نتیجے امتحان دیتے وقت بچوں کی تعلیمی اور اخلاقی کیفیت پر والدین کے ساتھ مذاکرہ کریں۔ اس کے علاوہ بچہ جتنی چیزیں مکتب میں پڑھ رہا ہے والدین کو بتائی جائیں کہ آپ کا بچہ قرآن، حدیث، عقائد و مسائل، اسلامی تربیت، زبان پڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ اللہ کے 99 نام میں سے 70 نام بچے کو یاد ہیں۔ آپ کی تھوڑی توجہ اور فکر سے مزید ترقی ہوگی۔ بچوں کے والدین کے سامنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مکتب کیا ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے اس کو واضح کیا جائے اور تحریر بھی دی جائے۔ ساتھ ہی تحریری امتحان کے پرچے والدین کو بھی دکھائیں تاکہ ان کے بچوں کی تعلیمی نوعیت ان کے سامنے آئے۔ والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اسے آپ دینیات ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نتیجے امتحان دیتے وقت بچوں کو مکمل پرائمری کورس تک پابندی سے مکتب میں بھیجنے کے سلسلے میں ان کے والدین کی تشکیل کریں۔ جو بچے پرائمری کورس پورا کر چکے یا پورا کرنے کے قریب ہیں، ایسے بچوں کے والدین سے سیکنڈری اور ایڈوانس کورس تک بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی تشکیل کریں۔ فیل ہونے والے بچوں کے بارے میں حکمت سے سمجھائیں کہ آپ کا بچہ کمزور ہے، اسی درجے میں اور پڑھ لے گا تو فائدہ ہوگا۔ بچوں کو الگ الگ بلا کر رزلٹ دیں، سب کے سامنے نہ دیں، کیونکہ فیل ہونے والا یا کم نمبرات حاصل کرنے والے بچے کا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ مایوس ہو کر کہیں مکتب نہ چھوڑ دے۔ صرف فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ نمبرات حاصل کرنے والے طلبہ کا رزلٹ واضح کر دیا جائے، اور جو طلبہ مدارس میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے۔ ناظر قرآن میں اگر کوئی بچہ اچھا ہے تو اس بچے کو مکتب میں حافظ بنانے کی تشکیل کی جائے۔ والدین کو بالغان کورس میں داخلے کی ترغیب دی جائے اور ان کو گھر کی مستورات کی تعلیم کی فکر دلا کر انہیں مستورات مکتب میں بھیجنے کی ترغیب دی جائے۔ رزلٹ دیتے وقت سرپرستوں کو فیس اور یونیفارم کی ضرور یاد دہانی کرائیں اور والدین کو یہ بھی ضرور بتائیں کہ مکتب نفع کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کی دین و ایمان کی حفاظت اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ تیسرا کام، انعامات یعنی میڈلز، سرٹیفکیٹس اور شیلڈ دینا پیش کیا جا رہا ہے۔ انعامات میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ کے درمیان انعامات تقسیم کریں۔ اس سے بچوں میں تعلیم کا جذبہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے طلبہ کا امتحان لے کر اچھا پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ سالانہ امتحان میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کو سرٹیفکیٹ اور میڈل نیز مکتب کے تمام بچوں کو عمومی انعام دے، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سال بھر مکمل حاضر رہنے والے اور مکمل نماز کی پابندی کرنے والے طالب علم کو انعام میں شیل وغیرہ دیں، اور ممکن ہو تو انعامات کو کسی عالم، بزرگ یا محتمم کے ہاتھوں سے تقسیم کیا جائے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور طلبہ کو تمام انعامات جلسے میں دیں۔ انعامات دینے سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں میں تعلیم کا جذبہ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ چوتھا کام، سالانہ جلسہ کرنا پیش کیا جا رہا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ سالانہ جلسہ ضرور کرائیں تاکہ لوگوں میں دینی بیداری پیدا ہو۔ جلسہ ہال، میدان، کھلی جگہ یا مسجد میں کیا جا سکتا ہے، اور جلسے کے لیے ایسا دن اور وقت رکھا جائے جس میں علاقے کے تمام افراد جمع ہو سکے۔ پروگرام کو 2 سے 2.5، زیادہ سے زیادہ
3 گھنٹے میں ختم کیا جائے تاکہ جلسہ میں زیادہ سے زیادہ افراد بشاشت سے شرکت کر سکیں۔ جلسہ مقررہ وقت پر شروع اور ختم ہو۔ جلسے کے لیے فضول اخراجات نہ کیے جائیں بلکہ کم خرچ کیا جائے۔ جلسے میں طلبہ کے سرپرست، احباب و متعلقین اور محلے یا بستی کے کسی بزرگ عالم دین، اہل خیر حضرات اور محلے کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دوسرے دن پردے کے نظم کے ساتھ مستورات کا پروگرام الگ کیا جائے اور اس میں محلے کے تمام عورتوں کو دعوت دی جائے۔ سالانہ جلسے کو اہمیت دیتے ہوئے دعوت نامہ بھی بنائیں۔ موبائل میسج کے ذریعے جلسے میں شرکت کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد سالانہ جلسے میں آنے کی ترغیب دیں۔ اطراف کے مکاتب جن میں دینیات نہیں چل رہا ہے یا جس علاقے یا گاؤں میں مکتب ہی نہیں ہے، وہاں کے ٹرسٹی، ذمہ دار حضرات اور اساتذہ کرام کو بھی بلایا جائے تاکہ وہ دینیات نصاب و نظام سے ہونے والے فائدے کو دیکھیں اور انہیں اپنے مکتب میں شروع کرنے کا شوق پیدا ہو اور وہ بھی اپنے مکتب کو منظم مکتب کر سکیں۔ جلسے کے پروگرام کا خاکہ تیار کر کے بچوں کا انتخاب کریں اور ان کو پروگرام کی مشق مکتب کی تعلیم وقت کے علاوہ ان کے فارغ وقت یعنی چھٹی یا اتوار کے دن کرائیں تو اچھا ہے تاکہ تعلیم کا حرج نہ ہو۔ جلسے میں تمام طلبہ و طالبات کو پروگرام میں شریک کریں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے پروگرام دیکھنے کے بہانے ان کے والدین بھی جلسے میں آئیں۔ پروگرام بناتے وقت طلبہ کو 2 جماعت میں تقسیم کریں۔ پہلی جماعت ذہین بچوں کی، ان کو انفرادی پروگرام دیں۔ دوسری جماعت متوسط بچوں کی، ان کو اجتماعی پروگرام میں مثلاً حمد و نعت وغیرہ۔ بچے اور بچیاں 9 سال سے کم عمر والی مکتب کے یونیفارم میں پروگرام پیش کریں۔ مکتب کے فوائد پر ایک مکالمہ ضرور رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں بکر بھائی؟ جی الحمدللہ۔ آج کل کہاں ہیں آپ؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں آتے ہیں۔ حمد و نعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اور آخر میں دینیات ترانہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ اور اخلاقی و اصلاحی مکالمے بھی لے سکتے ہیں۔ بالغان کا بھی چھوٹا سا پروگرام پیش کریں تاکہ بالغان کی تشکیل آسان ہو۔ جلسے میں نصاب کے تمام مضامین میں سے پروگرام پیش کیا جائے۔ جلسے کے آخر میں صرف 10 منٹ ترغیبی بات ہو، یا تو دینیات ویب سائٹ سے ترغیبی بات ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لی جائے یا خطبات جمعہ میں سے پڑھ کر سنا دیں۔ بچوں کو 15 سال تک مکتب میں پڑھنے اور بالغان و مستورات کو مکتب میں داخلے کی تشکیل کریں اور داخلہ فارم بھی تقسیم کرے۔ آخر میں دعا پر جلسے کا اختتام ہو۔ جلسے کے فائدے۔ جلسے کے ذریعے مکتب کے فوائد اور اہمیات عوام کے سامنے آتی ہے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ
اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ عوام کو معلوم ہوگا کہ مکتب میں بچے قرآن کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی اور ضروری باتیں سیکھ رہے ہیں، جس کے بنا پر بچوں کے داخلے میں اضافہ ہوتا ہے اور نئے مکاتب کے کھلنے میں مدد ملتی ہے۔ بچوں کی جھجک ختم ہوتی ہے اور ان میں مجمع کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ 5واں کام، ہر مکتب میں والدین کا جوڑ رکھیں، پیش کیا جا رہا ہے۔ طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے والدین، ذمہ دار اور معلم تینوں کا جوڑ ضروری ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ لہٰذا بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے سال میں 4 مرتبہ والدین جوڑ پیرنٹس میٹنگ کریں، 2 مرتبہ اجتماعی طور پر اور 2 مرتبہ انفرادی طور پر، جس کی ترتیب اس طرح ہو کہ مکتب شروع ہونے کے 2.5 مہینے اور 7.5 مہینے کے بعد 2 مرتبہ والدین کو اجتماعی طور پر 2 سے 3 گھنٹے کے لیے جوڑا جائے۔ 5ویں 5 مہینے میں ششماہی امتحان کے نتیجے کے موقع پر اور 10ویں 10 مہینے میں سالانہ امتحان کے نتیجے کے موقع پر 2 مرتبہ انفرادی طور پر جوڑا جائے۔ بچے کی تربیت کے لیے والدین کا رول اہم ہوتا ہے، کیونکہ بچہ 1 گھنٹہ مکتب میں رہتا ہے اور 23 گھنٹے والدین کے ساتھ میں رہتا ہے۔ اس لیے اس کی تربیت کے لیے استاد اور والدین کا جوڑ ضروری ہے۔ جب پیرنٹس میٹنگ اجتماعی ہو تو مردوں کے ساتھ مستورات کو بھی پردے کا نظم کر کے جوڑیں، کیونکہ مائیں مدرز بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اس لیے ان کا پردے کی پوری رعایت، یعنی دوسرے کمرے میں ہو اور آواز جائے۔ اگر ایک ہی ہال ہو تو بیچ میں کپڑے وغیرہ سے آڑ پارٹیشن کر دیا جائے۔ اساتذہ، محتمم اور ذمہ دار پیرنٹس میٹنگ کے امور پہلے مشورے سے طے کریں، مثلا ترغیبی بات، بچوں کی حاضری، تربیت، عملی نگرانی، یونیفارم، فیس کے اصول و ضوابط کی رعایت وغیرہ۔ پیرنٹس میٹنگ مکتب میں رکھی جائے اور والدین کو پہلے سے اطلاع دی جائے اور اس بات کی کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ پیرنٹس شریک ہو۔ اس میں والدین کی رائے اور تاثرات تحریری لیے جائیں اور پوچھا جائے کہ مکتب سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم سب مل کر کس طرح محنت کریں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ترقی ہو۔ مکتب کے ذمہ دار پابندی کے ساتھ والدین جوڑ کریں اور فون، SMS اور سرکولر کے ذریعے بھی اس کی دعوت چلائیں۔ والدین جوڑ پیرنٹس میٹنگ کے فائدے۔ والدین جوڑ پیرنٹس میٹنگ سے والدین کے اندر مکتب کی اہمیت اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ والدین جوڑ پیرنٹس میٹنگ سے والدین کی ذہن سازی ہوتی ہے اور وہ مکتب کو منظم کرنے میں معاون و مددگار بنتے ہیں۔ مکتب کا نظام جو سرپرست سے متعلق ہے پیرنٹس میٹنگ سے قابو میں آتا ہے، مثلا بچوں کی غیر حاضری، فیس، یونیفارم وغیرہ۔ پیرنٹس میٹنگ سے استاد فکر مند ہوتا ہے اور مکتب کی تعلیم کو عمدہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیرنٹس میٹنگ سے بچوں کی کمزوریاں والدین کے سامنے آتی ہے اور بچے کی تعلیم و تربیت میں مدد ملتی ہے۔ 6واں کام، علاقے کے اعتبار سے ذمہ دار اور اساتذہ کا جوڑ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر مکتب کے ذمہ دار اور معلم ہر 3 مہینے میں سینٹر پر جوڑ میں شریک ہو اور سب حضرات بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر کے اپنے مکتب کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیں اور ترغیب دیں۔ اس سے ایک ماحول بنے گا، فکروں میں اضافہ ہوگا اور کام کی صحیح ترتیب معلوم ہوگی۔ ادارے دینیات کی طرف سے ہونے والے پروگرام میں تمام اساتذہ اور ذمہ دار شرکت کریں۔